आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें और ये रही आज की सुर्खियां। हिजबुल्लाह के हमलों से लगी आग में इजराइल का भारी नुकसान, 10,000 घर, 7,000 गाड़ियां, 300 फार्म हाउस वे तबाह। लेबनान में लिटानी नदी के पार पहुंची आईडीएफ। हिजबुल्लाह के गढ़ में 20 साल में पहली बार घुसे इजरायली फौजी। हिजबुल्लाह से सीज फायर के लिए थोड़ी देर में नेतन्याहू करेंगे कैबिनेट मीटिंग। सेटलर नाराज, आईडीएफ राजी नहीं चाहते अब और जंग। आईडीएफ ने 20 सेकंड में बेरूत की 20 बिल्डिंगों पर गिराए बम, हर तरफ धुआं और तबाही के मंजर। ईरानी आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ ने दी इजराइल को वार्निंग, कहा बदला पेंडिंग है गुरु, सोच से परे होगा हमला। गजा में जॉर्डन ने जहाजों से गिराई मदद, उधर समंदर की लहरें बहा ले गईं बेघर फलस्तीनियों का आखिरी शामियाना, अब खुला आसमान ही बचा है आशियाना। और रूस की वेस्ट को सीधी वार्निंग, कहा अगर यूक्रेन को दिया न्यूक्लियर बम तो माना जाएगा रूस पर सीधा अटैक, लेंगे लॉन्ग रेंज मिसाइल अटैक का बदला। आजाद बोल इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। आपके साथ में आदिल खान आजाद। आज 26 नवंबर 2024 है। आप देख रहे हैं रात 10 बजे का स्पेशल बुलेटिन। थोड़ा पहले अब नए टाइमिंग पर लाने की कोशिश करेंगे दुनिया भर की खबरें। ये आपका बुलेटिन थोड़ा टाइम बदलने की सोच रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं तफसील से खबरों का सिलसिला। नॉर्थ इजराइल में हिजबुल्लाह के हमलों से आखिर क्या हुआ, इसकी एक रिपोर्ट सामने आई जिसे मैं पढ़ा तो मैं चौंक गया। इसकी एक डिटेल्ड रिपोर्ट आगे बनानी बनती है, लेकिन शॉर्ट में जान लीजिए। 26 नवंबर की ये खबर अल मायदीन में छपी। 8,800 घर तबाह हो गए हिजबुल्लाह के ड्रोन और रॉकेट हमलों से लगी आग में। 7,000 गाड़ियां इजरायलियों की जलकर राख हो गईं, या ऐसी हो गईं कि अब उनमें कभी सफ़र तो नहीं हो पाएगा, बस उन्हें देख देख कर इंसान या इजरायली सफ़र करेंगे। 300 एग्रीकल्चर साइट्स या फार्म हाउस मान लीजिए तबाह हो गए इजरायलियों की। ये वो सेटलर्स हैं जो नॉर्थ फ़लस्तीन के इलाकों में, जिसे अब नॉर्थ इजराइल कहा जाता है, वहाँ इनके सेटलमेंट्स हैं और वहाँ पर हिजबुल्लाह ने हमले किए थे। जब हसन नसरुल्लाह जिंदा थे तब उन्होंने कहा था अब नॉर्थ में कभी कोई वापस नहीं आ पाएगा। अब भी नॉर्थ में लोग वापस नहीं आए। सीज फायर की बातें चलनी बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले थोड़ी सी इसकी और डिटेल तो आपको दे दें। आप कहेंगे यार ये तो भोकाल है। नाम सुन लीजिए, सेटलमेंट्स का नाम मनारा, शुतुला, किरियत शिमोना बहुत मशहूर रहा, किरियत शिमोना, जार इट, नहारिया, शिलोमी। इन सब जगह इजरायली टैक्स अथॉरिटी ने अब जो है वो रिपोर्ट निकाली और मीडिया के हत्थे चढ़ गई इजरायली। उन्होंने इजरायली टैक्स अथॉरिटी के हवाले से बताया, टैक्स लेती ना प्रॉपर्टी का, प्रॉपर्टी नहीं बची तो टैक्स कहाँ से लेंगे। वो भी कह रही हैं जी बड़ा नुकसान हो रहा है, घर तो बचा नहीं, वो भी रो रहे हैं, कार बची नहीं। और बहुत से कैलकुलेशन नुकसान के नहीं हो पाए, क्योंकि जो लोग भाग गए थे पहले ही तबाह होने से, वो लोग अभी तक असेस नहीं कर पाए कि घर में क्या क्या खत्म हो चुका है। तो जिनकी रिपोर्ट आ गई उनकी रिपोर्ट है ये बस 8, 9, 10 हज़ार। ये बताया गया है कि सेटलमेंट जो है मनारा, शुतला वगैरह और ये सब जगह जो है तबाह हुए हैं। और ये कहा गया है इसमें, अकॉर्डिंग टू द अथॉरिटी, इजरायली टैक्स अथॉरिटी के अकॉर्डिंग 9,000 बिल्डिंग्स डैमेज हुई हैं, 7,000 व्हीकल्स तबाह हुए हैं। येदियोत एनोत इजरायली अखबार में ये खबर छपी है। 70% घर मेतुला में बता रहे हैं कि डिस्ट्रॉय हो चुके हैं हिजबुल्लाह के हमलों में। आपको समझ में आ रहा है सीज फायर के लिए ललायत क्यों है भैया, ये क्यों इतना ज़्यादा नहीं सीज। अभी तो मैं बता रहा हूँ आईडीएफ भी कह रही सीज फायर करो, अभी रुको। इसी खबर को मैंने और ढूंढा, मैंने कहा कंफर्म कर लें। अल मायदीन लेबनान की वेबसाइट है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन्होंने द क्रेडिल में भी छपी, thecradle.com में इन्होंने तो घर ही बढ़ा दिए, 10,000 कर दिए, कि करीब 10,000 इजरायली घर हिजबुल्लाह के हमलों में, 10,000 बिल्डिंग्स, घर भी नहीं आप यूँ मान लें, लंबी होंगी 3-4 माले, वो तबाह हुई हैं। ये रिपोर्ट आई है, ऑथेंटिक है, 26 नवंबर 2024। और बोलो क्या चाहते हो, बढ़ते आगे। आईडीएफ सबके लिए रिपोर्ट है, अब बनाएं इस पर रिपोर्ट। आईडीएफ ट्रूप्स रीच लिटानी रिवर इन लेबनान। मैं दूसरी बड़ी खबर आपको दे रहा हूं, वहां से हट चुका हूं सर। आईडीएफ ट्रूप्स, आईडीएफ के फौजी, ये 2 दशक में पहली बार हुआ कि साउथ लेबनान में जो बहती है नदी लिटानी रिवर जिसे कहते हैं, लिटानी नाम है उसका, लिटानी नदी, इससे लेबनान को बहुत ताकत मिलती है। इस लिटानी नदी के पार जो है वो पहुंच गई है इजरायली फौज। और ये पहली बार हुआ है 2 दशक में, 2 दहाइयों में, 2 डिकेड्स में ये पहली बार हुआ है।
خود اسرائیلی اخبار دے رہا ہے جانکاری. میں نے کہا تصویریں دکھا دیں. 4 تصویریں ہیں. یہ لٹانی ریور ہے, ندی ہے, اس کے اوپر ایک چھوٹا سا پلیا بنی ہوئی ہے, اس پر اسرائیل کے فوجی آ رہے ہیں, گزر رہے ہیں. کتنے فوجی ہیں یہ خود IDF نے فوٹو جاری کیے ہیں. یہ اصل میں پریشر ہے سیز فائر سے پہلے, پریشر کہ ہم وہاں تک پہنچ گئے ہیں, دیکھو ہم لاہور تک پہنچ گئے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم امرتسر تک جی پہنچ گئے ہیں, اگزامپل دے رہے ہیں. تو ہر کوئی زبر رہ کر اس سیز فائر کو کرنا چاہے گا, خاص طور سے IDF اور اسرائیل. لٹانی ریور کے پاس پہنچنا خود دیا گیا ہے, جو فلسطین کی بھی خبریں لکھتے ہیں انہوں نے بھی لکھا ہے کہ لٹانی ریور ساؤتھ لیبنان میں آتی ہے, 3-4 کلومیٹر جو ہے یہ نارتھ آف اسرائیلس بارڈر جو اس سے ہے. 57ویں دن گراؤنڈ اٹیک کے یہ پہنچ پائی. مجھے نہیں لگتا, یہ تو کافی اندر ہے. خیر, وہ یہ کہتے ہیں کہ 4-5 دن پرانی یہ تصویریں بتائی جا رہی ہیں جو IDF کی طرف سے جاری ہوئی ہیں, لیکن پھر بھی لٹانی ریور تک یہ کہتا رہا ہے اسرائیل کہ اس کے پار جانا ہوگا, لٹانی ریور کے پار جانا ہوگا حزب اللہ کے لڑاکوں کو. مطلب یوں سمجھو کہ بارڈر سے پیچھے بہ رہی ہے لٹانی ریور, اس کے پیچھے ہو جاؤ, بارڈر لائن پہ مت رہو. یہ اسرائیل کی چاہت تھی, وہ خود بارڈر کے پیچھے پہنچ گیا. خیر, نیتن یاہو اب آتے ہیں بعد میں اس پہ سیز فائر پر. تھوڑی دیر میں اسرائیلی کیبنٹ کی میٹنگ ہونے والی ہے, ووٹنگ ہوگی کہ حزب اللہ سے سیز فائر کریں یا نہ کریں. نیتن یاہو جو ہیں وہ بٹ گئے ہیں, بتایا جا رہا ہے اپنے آفیشلز اور سیٹلرز کے بیچ میں اس سیز فائر کو لے کر, کیونکہ ان کے خلاف آوازیں اٹھنے لگی ہیں. سیٹلرز کہہ رہے ہیں کہ یہ سرنڈر ہے, اور خود اپنی لیکوڈ پارٹی جو نیتن یاہو کی اس میں سے آوازیں اٹھنے لگی ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, مت کر لیجئے. سوچئے کیا مجبوری ہوگی نیتن یاہو کے, جو اتنا اپوز ہو رہا ہے اپوزیشن کی طرف سے بھی اور اپنی پارٹی کی طرف سے بھی اور سیٹلرز کی طرف سے بھی, پھر بھی کریں نہیں, سیز فائر کریں گے, ووٹنگ کروا رہے ہیں. اور یہ لکھا گیا ہے کہ پریشر ڈالا جا رہا ہے, پریشر ڈالا, یہ لوگ تو پریشر ڈال رہے ہیں لیکوڈ کے اور جو سیٹلرز ہیں, لیکن نیتن یاہو کا ایک پریشر یہ ہے کہ کیبنٹ میں زیادہ تر ووٹ اس سیز فائر کے حق میں پڑیں. آخر چکر کیا ہے, گیم کیا ہے؟ میں تو نہیں کہہ سکتا صرف حزب اللہ نقصان کر رہا ہے, یہ بھی کر رہے ہیں. ابھی تو میں آپ کو دکھاؤں گا جو ابھی کیا ہے, آج حملہ, ابھی تھوڑی دیر پہلے غضب, میں تو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ کیا تباہی اسرائیل مچا رہا ہے. ملٹری ریڈیو دینوٹ کی رپورٹ, ملٹری سے ول انفورس کمپلائنس آف دا سیز فائر ڈیل. سیز فائر جو ہوگا اسے یہ ملٹری IDF ان کی ماننے جا رہی ہے اور اسے اپلائی کرے گی. IDF کا یہ ماننا ہے جنگ اب چلنی نہیں چاہیے, بہت جنگ ہو گئی, سمجھے. اصل میں بہت نقصان ہو گیا. یہ تو کیلکولیشن ہی نہیں تھی کہ اتنے مرکبہ ٹینک اڑ جائیں گے. ہم نے پرسوں آپ کو بتایا نا, حزب اللہ نے کہا جب سے انہوں نے گراؤنڈ آپریشن شروع کیا ہے نا, ان کی گراؤنڈ میں ہم نے 54 مرکبہ ٹینک بو دیے ہیں, تباہ کر دیے ہیں. 54 مرکبہ ٹینک, اور فوجی تو اس کے اندر جو ٹروپس تھے وہ مارے گئے یا گھائل ہو گئے. اس کے علاوہ جو اوپن ایریا میں ملتے تھے ہم انہیں گھیر کر مارتے تھے. اصلی تعداد تو ابھی نہیں پتہ چلی, آئے گی بعد میں جب یہ حکومت پلٹے گی. کہیں کی بھی جب حکومت پلٹے گی تب پتہ چلے گا کیا کیا گوا چکا ہے ملک, سمجھ رہے ہو. اسرائیل نے جو حملے کیے ہیں بیروت پر وہ زبردست کیے ہیں, اور وہاں پر کئی لوگ مارے گئے ہیں, غزہ میں بھی لوگ مارے جا رہے ہیں. ذرا تصویریں دیکھیے بیروت پر ہوئے حملے کی. یہ ہے 20 سیکنڈ میں 20 بلڈنگوں پر حملہ کیا ہے. میں نے IDF کا ایریل ویڈیو بھی دیکھا ہے. آپ صرف فوٹو دیکھو, یہ جہاں جہاں سے غبار اڑ رہا ہے یہ الگ الگ عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا ہے. ٹپ 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 ایسے کر کے 20 سیکنڈ میں 20 عمارتوں کو نقصان پہنچایا گیا. آپ دوسرا اس کا فوٹو دیکھ لو, لانگ ویو میں آپ دیکھ لو. یہ تباہی, بڑی تباہی ہے جو مچا رہا ہے اسرائیل. اس لیے ہر کوئی اوپر رہ کر اس سیز فائر کو کرنا چاہتا ہے. ایران کی خبر لے آتے ہیں. ایران کے جو چیف آف اسٹاف ہیں ایرانین آرمڈ فورسز کی, آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آرمی کے سپریم لیڈر جو ہیں, مطلب آرمی کے جو ٹاپسٹ لیڈر ہیں, ٹاپ لیڈر ہیں, وہ بولے ہیں کہ بھئی اسرائیل پر ہمارا بدلہ باقی ہے, لیں گے, بھولے نہیں ہیں, نہ بھولنے دیں گے. اور بدلہ جو ہوگا وہ بیانڈ امیجنیشن ہوگا, ان کی سوچ سے پرے ہوگا. انہوں نے سوچا ہی نہیں ہوگا, کسی نے سوچی نہیں ہوگی, ایسا ہوگا بدلہ. تو کیا بیلسٹک میزائل اور ڈرونز کے علاوہ کسی اور چیز سے حملہ کرنے والے ہیں؟
یا بیلسٹک میزائل کی تعداد سینکڑوں سے ہزاروں میں ہونے والی ہے؟ اگر چیف آف اسٹاف کسی ملک کا اس بات کو کہتا ہے تو اس چیز کو بڑی سنسیئرلی اور سیریسلی لینا چاہیے. یہ ایک بڑی وارننگ ہے اسرائیل کے لیے. بھلے سیز فائر کی باتیں چل رہی ہوں لیکن ہمارا بدلہ تو گروپ اینڈنگ ہے. 4 فوجی تو ہمارے مار گئے تھے اپنے اٹیک میں. تو کہا ہے کہ ہماری زمین پر حملہ کرنے والوں کو اس کا حساب دینا پڑے گا. میجر جنرل محمد باقری نے کہا ہے. سر بڑھتے ہیں، آج غزہ کی بات کرتے ہیں. جارڈن کی جو آرمڈ فورسز ہیں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے آج 2 جہازوں سے ایئر ڈراپ کی ہے غزہ میں. ایڈ، راشن، روٹی، کھانے پینے کے سامانات، دوائیاں، ٹینٹ، ہو سکتا ہے کفن بھی، کیونکہ اس کی بھی بہت ضرورت ہے وہاں. جارڈن کی آرمڈ فورسز نے دعویٰ کیا ہے کہ عرب آرمی، یہ رویا نیوز جو ہے یہ جارڈن کا ہے، عرب آرمی جارڈن ایئر فورس نے ایئر ڈراپ کنڈکٹ کیا ناردرن غزہ میں، جہاں سب سے زیادہ بھوک سے اس وقت لوگ پریشان حال ہیں. اور C-130 ایئر کرافٹ جو رائل جارڈینین ایئر فورس سے تعلق رکھتے ہیں ان سے ایڈ گرائی ہے. میں آپ کو بتا دوں جارڈن نے یہ ایڈ 5 مہینے بعد گرائی ہے. اس سے پہلے انہوں نے 5 مہینے پہلے گرائی تھی. ان کی سرحد ملتی ہے ویسٹ بینک سے. 5 مہینے بعد کنگ عبداللہ قسم سے بہت پیار آ رہا ہے. سلام، آپ کبھی مل جاؤ نا حقیقت میں، اور میری اندر اتنی قوت ہو کہ میں آپ سے آمنے سامنے بات کر سکوں تو پوچھوں گا. جارڈینین آرمڈ فورسز نے 6.6 ٹن ایڈ گرانے کا دعویٰ کیا. یقین سے بتا رہا ہوں، سچ بولوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا. مجھے کوئی فوٹو، کوئی ویڈیو نہیں ملا ابھی تک، ورنہ میں اس کے ساتھ دکھاتا. لیکن رویا نیوز نے لکھا ہے، دا جیروسلم پوسٹ نے بھی لکھا ہے، میں آپ کو یہاں نہیں دکھا رہا، تو بھائی غلط نہیں ہوگا. اب اس کی تصویریں اور ویڈیو جب آئیں گے تو میں آپ کو دکھاؤں گا، اور اس ایڈ میں نکلا کیا، ہوا کیا، وہ بھی بتاؤں گا. غزہ میں ایک اور بڑی آفت ہے، سیلاب کا پانی گھس رہا ہے. سیلاب سمندر کا ہے، سمندر کے کنارے لوگ ہیں، لوگ بس بے چین ہیں، پریشان ہیں. ایک تمبو تھا، اب وہ بھی جو ہے چھن گیا ہے. آپ سمجھیے کہ نائلن اور فیبرک کے بنے ہوئے یہ سخت تمبو، غزہ کا کلائمیٹ بڑا غدر اور غضب قسم کا ہے. بڑی بڑی چیزوں کا، امریکہ کا وہ پورٹ ہی بہا لے گیا تھا. تو وہ قہر بنتا ہے غزہ کے لوگوں پر بھی. وہ آئیں لہریں اور تمبوؤں میں گھس گئیں اور سب بہا لے گئیں. یہ بتایا جا رہا ہے کہ تباہی اور مصیبتوں کا دور غزہ میں چل رہا ہے. ٹینٹ میں پانی فلڈ کا بھر گیا، بہت سے ٹینٹ اکھڑے پڑے ہیں. اگر آپ یہ تصویریں دیکھیں گے سر، 4 تصویریں جو آپ دیکھ رہے ہیں ایک ایک کر کے، ٹینٹ ریت کے ہو گئے، سب ریت کے حوالے ہو گیا. کہیں سمندر لے گیا تھا، پھر لوگ واپس سمندر سے کھینچ کر لائے. اصلی جنگ تو انہی کی چل رہی ہے، عام فلسطینیوں کی، جو ہتھیاروں سے نہیں صبر سے لڑ رہے ہیں. یہ سب ہو رہا ہے. 417 دن ہو چکے ہیں اسرائیلی حملے کو غزہ پر. مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 44,249 پہنچ چکی ہے. المایدین لکھتا ہے اب تک 1,04,746 لوگ زخمی ہو چکے ہیں. زخمیوں کے پاس علاج نہیں ہے. مارے گئے لوگوں کو کتنوں کو کفن نصیب ہوا کسی کو نہیں پتا. کیو نے اگر حاصل کیے، یوکرین نے حاصل کیے ویسٹ سے نیوکلیئر ویپن، یا ویسٹ نے یوکرین کو نیوکلیئر ویپن دیے تو اسے اٹیک مانا جائے گا. یہ روس نے کہا ہے. ڈپٹی چیئرمین ہے رشین سیکورٹی کونسل کے، میدویدیو، آپ کو پتہ ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ روس پر حملہ مانا جائے گا. یہ نیوکلیئر کانفلکٹ جو رشیا کے ساتھ چھیڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس سے ریجن نہیں دنیا میں تباہی آئے گی. ماسکو پریپیئر کر رہا ہے جواب دینے کے لیے اس حملے کا جو یوکرین نے ودیشی ویسٹ کی لانگ رینج میزائل سے روس پر کیا تھا. ابھی تک اس کا جواب دیا ہے روس نے، یہ نہیں مانا، کیونکہ جو انہوں نے پچھلی میزائل داغی تھی روس نے، جس سے چونکا دیا دنیا کو، بولے یہ صرف ٹیسٹ تھا، بدلہ تو ابھی باقی ہے. فی الحال خبر اب کوئی باقی نہیں ہے. دنیا بھر کی خبروں میں اتنا ہی. بہت بہت شکریہ. سلامت رہیے، خوش رہیے. مظلوموں کے لیے، چاہے وہ کسی مذاہب کا ہو، کسی فرقے کا ہو، دعا کرتے رہیے، کیونکہ یہی انسان ہونے کا ثبوت ہے.